बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है शरीयत आसान है, इसे अपने लिए मुश्किल ना बनाएं। मैं हूं अज़हर नियाज़ और हमारे साथ होते हैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल तोरो साहिब। और मुख्तलिफ़ जो माशरती पहलू होते हैं, मसाइल होते हैं, उन पर गुफ्तगू की जाती है और आपके सवालात जो हैं उनके जवाबात भी दिए जाते हैं। हमारा नंबर जो है रिफ़ा 102.2 का वो है 2546081 और मुफ्ती साहब का नंबर है 033351035517। आप हमारे FM 102 पॉइंट के फ़ोन नंबर 2546081 पर बात करके बता सकते हैं, आपका कोई मसला है उसे लिखवा सकते हैं ताकि हम जो है तकरीबन 11:15 के करीब आपके सवालात के जवाब देंगे। कुछ सवालात वैसे भी हमारे पास जमा हो जाते हैं जो इससे हट कर प्रोग्राम में लोग फ़ोन करते हैं और फ़ोन लिखवा देते हैं कि जब मुफ्ती साहब आएँ तो ये सवाल उनसे हमारे लिए पूछ लिया जाए। और अगर बराह रास्त आप टेक्स्ट करके SMS करके उनसे कोई फ़ोन बात करना चाहें, उनसे सवाल पूछना चाहें, तब भी आप उनका जो नंबर है 033351035517 पर बात करते हैं। मुख्तलिफ़ मसाइल पर गुफ्तगू हो रही थी एक तरीक़ाकार के हिसाब से। आज देखते हैं कि मुफ्ती साहब किस मौजू पे बात करते हैं। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल तोरो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हज़रात के सामने मंगल के दिन 11 बजे फ़िक़ही बुनियादी शरई ज़रूरी गैर इख्तलाफी इत्तेफ़ाक़ी मसाइल पर दर्स होता है और एक एक मौजू को हम लेते हैं। तो इस्तिखारा, ख्वाब की ताबीर और कौन हमारा मजहबी लीडर, सरबरा, इमाम और आलिम होगा, जिसमें 10 बातें हों तो वो हमारा सरबरा है, इमाम है, मजहबी रहनुमा है। और इसी तरह कपड़ों के आदाब, बालों के आदाब, मैसेजेस के आदाब, मोबाइल के आदाब, इस पर बात हुई। और पाकी नापाकी, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इशराक, चाश, तिलावत, सजदे के मसाइल, अज़ान के मसाइल, ईदैन, जुमा और क़ज़ा नमाज, नमाज के औक़ात, तफसीली बहस इस पर हो चुकी है। फिर तलाक़, निकाह, इद्दत, इस हवाले से तफसीली बात आप हज़रात के सामने हो चुकी है। तो आज जो हमारा सबक है वो है औरतों के हुकूक। इस हवाले से आज गुफ्तगू होगी। और कुदरती बात है कि आज कल वुमेन डे भी है। तो शरीयत में तो रोज़ाना और हर आन हर घड़ी वालिदा, बीवी, बेटी और बहन की इज़्ज़त का ख्याल रखा जाए। सिर्फ़ ये नहीं कि आज वालिदैन का दिन है और आज औरत का दिन है और आज वालिद का दिन है और आज मदर डे है। हमारी शरीयत में ये बातें नहीं हैं कि आज मदर डे है, आज वुमेन डे है, आज मज़दूर डे है। हमेशा मज़दूर के साथ अच्छा ही करेंगे। ये नहीं कि माँ और बाप को हम ओल्ड हाउसेस में भेज दें और पूरे साल हम उनका नहीं पूछें, उनकी इज़्ज़त और इकराम न करें, और साल बाद एक दिन हम वालिदा के पास या वालिद के पास ओल्ड हाउस चले जाएं, उनको फूलों का तोहफ़ा पेश करें कि आज मदर डे है। और अगर ज़लज़ला तूफ़ान आ जाए तो हम बिल्ली और कुत्ते को उठा के भाग रहे हों और वालिदैन चीख चीख के हमको बुला रहे हों कि हमको भी साथ ले जाओ। जब उन ममालिक में जिनमें ये वुमेन डे और मदर डे शौक़ से मनाया जाता है तो उनकी हालत ये है कि जब ज़लज़ला तूफ़ान आता है तो बिल्ली और कुत्ता तो हाथ में है और वालिदैन पीछे चीखें मार रहे हैं कि हमको भी ले जाना, हमको भी बचाना। या पूरे साल वालिदा का और वालिद का नहीं पूछते हैं, ओल्ड हाउसेस में उनको रख लेते हैं और साल में एक बार फूलों का तोहफ़ा ले जाकर हले हलो और क्या ले, खैरियत है, ठीक ठाक है, ये कहकर वापस आ जाते हैं, कहते हैं आज मदर डे है। तो शरीयत में हमेशा वालिद की इज़्ज़त है, वालिदा की इज़्ज़त है, बीवी की इज़्ज़त है, बेटी की इज़्ज़त है, बहन की इज़्ज़त है। अल्लाह हम सबको औरतों के हुकूक कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए।
بہرحال تو آپ حضرات کے سامنے ترتیبوار بات چلتی ہے. تو آج جو سبق ہے ہمارا وہ ہے عورتوں کے حقوق، پھر خاوندوں کے حقوق، اس کے بعد دیگر مسائل پر بات ہوگی. عورت کا ایک حق جو ہے وہ ہے نان نفقہ، خرچہ. یہ مرد کے اوپر لازم ہے کہ اس کی بیوی کا مسئلہ نہ ہو کھانے پینے کا، خرچ کا، نان نفقہ کا. اور یہ نان نفقہ اور خرچہ تب ہے جب بیوی خاوند کے پاس ہو. عورت کے اوپر خرچ تب لازم ہے کہ بیوی خاوند کے پاس ہو. خرچے کی علت اور وجہ، نان نفقے کی علت اور وجہ وہ احتباس ہے، حبس ہے، یعنی عورت مرد کے پاس ہو. اگر خود بخود گھر چلی جائے، خود بخود، پھر اس کا خرچہ مرد کے اوپر نہیں ہے. یا مرد رخصتی چاہے اور ان کے گھر والے رخصتی نہ دیں تو اس وقت بھی عورت کا خرچہ مرد کے اوپر نہیں ہے. اسی طرح اگر طلاق ہو جائے تو عدت کے بعد خرچہ اس کے اوپر نہیں ہے، خرچہ عدت کے اندر ہے یا اس کے وہ پاس ہے، جس طرح عام عورتیں ہمارے گھروں میں ہیں. تو یہ شرعی مسئلہ ہے. اسی طرح یہ جو نان نفقے کا مسئلہ یہ فرض ہے، لازم ہے اور واجب ہے. جو مرد یہ ادا نہیں کرے گا وہ گناہگار ہوگا. فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، مرد عورتوں کے اوپر خرچہ کرے. بِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مردوں کو فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ وہ اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں اور یہ ان کی ذمہ داری ہے. اسی طرح اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن، کہ عورتوں کو مکان دو، جس طرح تم رہتے ہو اس طرح مکان، اپنی طاقت کے مطابق، اور عورتوں کو تکلیف مت دو، ولا تضاروہن، ان کو تکلیفیں مت دو. تو دوسرا حق جو ہے وہ ہے مکان. مکان سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ مرد کی طاقت کے مطابق گھر میں والدین بھی ہے اور بیوی بھی ہے اور بچے بھی ہیں. بیوی کے لیے الگ کمرہ ہے، الگ کچن اور بات ہے، تو یہی شرعاً کافی ہے. تو دوسری بات جو ہے وہ ہے مکان. تیسری بات جو ہے وہ ہے مہر. مہر کتنا ہونا چاہیے؟ مناسب، لڑکے کی طاقت کے مطابق. ایک مہر معجل ہے فوراً، ایک معجل ہے جس کے لیے وقت مقرر کیا جائے، ایک عند طلب ہے جب عورت طلب کرے دینا واجب، اور ایک منجم یعنی قسطوار مہر ادا کی جائے اگر مرد کی طاقت نہ ہو. مہر کتنی ہونی چاہیے؟ طبرانی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے لا مہر اقل من 10 دراہم، 10 درہم سے مہر کم نہیں ہونا چاہیے. آج کل اس کے پیسے تقریباً 3000 روپے بنتے ہیں. 3000 روپے سے کم تو بنتے ہیں، زیادہ نہیں. تو 3000 روپے جو آج کل مہر ہے. پرانے زمانے میں 100 روپے، پھر 52 روپے، پھر 120 روپے کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو وہ پرانا زمانہ تھا. اب 10 درہم چاندی کی قیمت بڑھ گئی. آج کل 3000 روپے مہر ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں. نان نفقہ، خرچ، گھر، مہر، یہ اس کا حق ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں قد علمنا ما فرضنا، ہم جانتے ہیں جو ہم نے مردوں کے اوپر عورتوں کے لیے مہر فرض کیا ہے فی ازواجہم، کہ وہ مہر ادا کریں گے. جو مہر نہ ادا کرنے کا پکا ارادہ کرے وہ بدکاری مبتلا ہے، اس کو سزا ہے. اور اگر عورت طلب نہ کرے یا عورت معاف کر لے، زبردستی معاف کرانا لوگ کرتے ہیں، پہلی ملاقات میں معاف کراؤ جی، وہ کیا کہے نہیں طلاق ہو جائے گی، وہی بیچاری معاف کر لیتی ہے. زبردستی یا دھوکے دہی کے ساتھ اس سے مہر معاف کرانا یہ گناہ کبیرہ ہے. بلکہ اس کا حق ہے اس کو دے دیا جائے، بعد میں کئی دنوں بعد اگر وہ واپس کر لے تو یہ جائز ہے. پاک رب فرماتے ہیں الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، اگر عورتیں معاف کر لے یا اس کا وکیل تو یہ جائز ہے. تو مہر جو ہے یہ عورت کا حق ہے. یہ تیسری بات ہو گئی. چوتھی بات جیب خرچ.
ضروری خرچے جو گھر پر ہوتے ہیں، بچوں کو پیسے دینا یا ان کے لیے کوئی چیز خریدنا. اسی طرح علاج، اگلا جو حق ہے عورت کا وہ کیا ہے؟ علاج ہے. غور سے سنو کہ علاج کی 2 قسمیں ہیں. ایک علاج مرد کے اوپر فرض، لازم، واجب اور ضروری ہے، وہ ہے ڈلیوری کا خرچہ. یہ مرد کے اوپر لازم، ضروری اور واجب ہے. اس کا دل چاہے یا نہ چاہے اس کے اوپر فرض ہے. لیکن اس کے علاوہ جو دوائی کا خرچہ ہے یہ مرد کے اوپر مستحب ہے اور بہتر ہے. مستحب ہے اور بہتر ہے. قانوناً و قضاءً یہ نہیں ہے، یہ مستحب اور بہتر ہے. اسی طرح عورت کا یہ حق تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک اخلاقی حق ہے، اس میں لینا دینا کچھ نہیں ہے. وہ یہ کہ آدمی گھر آئے تو سلام کرے اور ہنسمکھی کے ساتھ آئے. یہ پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. گھر میں آئے السلام علیکم اور ہنسمکھی کے ساتھ. بیوی خوش ہو جائے، بچے خوش ہو جائیں، بھاگ کے آ جائیں. یہ ہے مرد، یہ ہے انسان، یہ نبی کا امتی. اور اگر آدمی منہ چی بجبی ہو کر، تیوری چڑھا کر، ماتھے کے اوپر 12 بجا کے آئے اور اس کی بیوی جنہیں دبک جائے، بچے بھاگ جائیں، تو یہ اخلاق اور کردار نہیں ہے. بعض مرد اس پر خوش ہوتے ہیں کہ ہم سے بیوی ڈرتی ہے اور ہم بڑے روب والے ہیں. آپ سے علاقے کا کوئی بدماش ڈرے یا بدعمل انسان، بیوی بیچاری پر غصہ، لڑائی جھگڑا پٹائی یہ کام مت کرو. ظلم کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں لے لیتے ہیں. ایسا آدمی شوہر پر اللہ تعالیٰ مسلط فرما دیتے ہیں جو عورت کا بدلہ اسے لے لیتا ہے. لہٰذا گھر میں پرسکون رہیے. آپ کی جو گھر والیاں ہیں، آپ کی جو بیویاں ہیں، انہیں والدین کا گھر آپ کے لیے چھوڑا ہے، آپ کے پاس رہتی ہیں اور آپ کی خدمت کرتی ہے، آپ کے بچوں کا خیال کرتی ہیں. 2-3 بچے مرد کے حوالے کرو نا 1 مہینہ الگ گھر میں، یہ پاگل ہو جائیں گے. یہ عورت کا جگر گردہ ہے کہ وہ برداشت کر لیتی ہے. تو اس نے اپنا گھر آپ کے لیے چھوڑا ہوا ہے. لہٰذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ ہنسمکھی کے ساتھ پیش آئیں اور سلام کریں. پاک پیغمبر جب گھر میں آتے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسمکھی اختیار فرماتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور گھر والے خوش ہو جاتے ہیں. اس پر عمل کرنا چاہیے. تو ایک حق یہ ہے ہنسمکھی اور سلام. اگلی بات یہ ہے، اور یہ متضاد باتیں ہیں، کہ شک نہ کریں، اپنے گھر والوں پر شک نہ کریں. اعتماد سے دنیا چلتی ہے، بغیر گواہ، بغیر دلیل، فضول خیالات و وہمیات. بہت لوگ اسی وجہ سے تنگ عورتیں فضول خاوند شک کرتے ہیں. یہ گناہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سفر سے آئے پہلے گھر میں خبر دے کہ تم تشط الشائث و تستحد المغیبہ. یہ بخاری شریف کی عبارت ہے اور سب سے مشکل عبارت ہے کہ تم تشط الشائث و تستحد المغیبہ. یہ بہت مشکل عبارت ہے گرامر کے اعتبار سے، علماء کو پتہ ہے. تو آدمی جب گھر آئے تو پہلے خبر دے تاکہ وہ عورت جس کے بال پراگند ہے آپ کی بیوی، وہ بالوں کو کنگھی لگائے اور وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا کرے. یہ شریعت کا قانون ہے. بخاری شریف کی روایت ہے. پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. تو شک نہیں کرنا چاہیے اور اعتماد سے زندگی گزارنی چاہیے اور اس سے شک سے بچنا چاہیے. شک کا کانٹا اپنے دماغ اور دل سے ہٹانا چاہیے. لیکن اپنی بیوی کو اگر آدمی کہے کہ پردہ کرو، شرعی پردہ کرو، کزنوں سے نہ ملو، ناجائز ہے، اور یہ کام نہ کرو، یہ کام کرو، تو بعض عورتیں اس کو بھی کہتی ہیں کہ یہ کیا ہے، مرد شک کرتا ہے. یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ عورت کے لیے بہنوئی سے ملنا ناجائز ہے، مرد کے لیے سالی سے ملنا ناجائز ہے. یعنی اختلاط اور گپ شپ اور سفر یہ مراد ہے. تو اگر مرد یہ کہتا ہے تو یہ شک نہیں ہے بلکہ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ پردہ کرو اور حیا اور غیرت کے ساتھ رہو. ایک عورت ہے اور وہ مطلب یہ کہ پردہ نہیں کرتی ہے یا فضول باہر جاتی ہے اور مرد اس کو منع کرتا ہے، وہ کہے کہ میرا مرد تو شک کرتا ہے. اب یہاں تو یہ شریعت کا مسئلہ ہے. وہ پردہ بھی کرے گی، گھر پر بھی رہے گی، بغیر ضرورت کی نہیں نکلے گی. اگر نکلے گی تو مرد کی اجازت سے نکلے گی. تو یہ شک والی بات نہیں، یہ شریعت کا مسئلہ ہے.
اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو اگلی بات وہ شک نہ کرے اور اعتماد کے ساتھ زندگی گزارے. تو یہ ہے عورت کے حقوق. تو آج کل میڈیا کے اوپر کافروں کا جو میڈیا ہے اس کے اوپر اور ہمارے ہاں بھی ٹی وی ریڈیو میں آج کے دن اور آج کی رات زبردست عورتوں کے حقوق بیان ہوں گے. عورتوں کا یہ حق ہے اور وہ حق ہے. جواب: جو حقوق قرآن و حدیث میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام نے عورت کو دیے ہیں یہ کسی مذہب میں نہیں دیے ہیں, کسی بھی مذہب نے نہیں دیے ہیں. یہ صرف قرآن نے اور حدیث نے, اللہ نے, رسول نے یہ حقوق دیے ہیں. ہاں, عورت کے فتنے ہونے کے لیے یہ کافی ہے. دیگر کتابیں کہتی ہیں کہ وہ عورت ہیں. انجیل اور تورات دونوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آدم کو گمراہ کرنے والی حوا ہے اور عورت ہے, علیہما الصلاۃ والسلام. یہ بات غلط ہے. آپ قرآن کا مطالعہ کریں, قرآن کے اندر تثنیہ کے صیغے ہیں. فَأَخْرَجَهُمَا يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا فَوَسْوَسَ لَهُمَا. میں قرآن سنا رہا ہوں کہ شیطان نے دونوں کو وسوسہ ڈالا, دونوں درخت کے قریب گئے, دونوں نے درخت کھا لیا. دونوں کے الفاظ ہیں. یہ انجیل اور تورات کی بات ہے کہ مرد نے غلطی کی اور عورت نے جو نا اس کو گمراہ کیا. یہ تورات اور انجیل جو محرف کتاب ہے یہ اس کی بات ہے. قرآن میں دونوں کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے کہ یہ خلاف اولا عام, بلکہ وہ بھول کے شکار ہو گئے تھے. نسی آدم کے الفاظ ہے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے. تو یہ کوتاہی کی نسبت دونوں کی طرف کی گئی ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں دیگر کتابیں کہ عورت کی غلطی ہے کہ آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا. نعوذ باللہ, یہ باتیں غلط ہیں. تو اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ میڈیا پر آج کل جتنے بیانات ہوں گے, تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ آج کل کی وہ مستورات جو پردہ نہیں کرتی ہیں اور قرآن و سنت پر چلتی نہیں ہیں, وہ عورتوں کے حقوق کا واویلا کر کے, واویلا مچا کر یہ فحاشی اور بے حیائی چاہتی ہے. ہاں, آزادی چاہتی ہے کہ ہم سے شریعت کی کوئی بات نہ پوچھی جائے, قرآن حدیث کی کوئی بات ہم کو نہیں بتائی جائے, خاوند کا کوئی ہمارے اوپر کنٹرول نہ ہو. تو یہ آزادی نہیں ہے, یہ بے حیائی ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. عورت کے کیا حقوق ہیں وہ تفصیل سے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر لیے. یہ بات بھی کی جاتی ہے میڈیا کے اوپر کہ مرد اور عورت برابر ہے. جواب: اور مرد اور عورت کو شانہ بشانہ لاؤ. اس کا جواب یہ ہے, اس کو آپ سمجھیے کہ مرد اور عورت ایک ہے آخرت کے اعتبار سے, کہ آخرت کے اعتبار سے عورت کا درجہ اونچا ہے نیک مرد سے. نیک عورت نیک مرد سے پہلے جنت میں جائے گی. تو آخرت میں نیک عورت کا درجہ اونچا ہے. معاشرت, رہن سہن, اس میں مرد اور عورت کیا ہے, برابر ہیں. عورت کو نچلی نگاہ سے دیکھنا یہ حرام اور ناجائز ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوق ہے, ماں کی صورت میں بھی اور نبی کی والدہ بھی ہوتی ہے اور عظمت والی ہوتی ہے. مرد کی عزت اور وجود کے دیے اگر جلتے ہیں تو وہ عورت کی ذات کے مرہون منت ہے. یہ تمغہ شرافت اور تمغہ عزت عورت کے سر جاتا ہے. لہذا عورت جو ہے وہ معاشرتی اعتبار سے مرد کے برابر ہے اور اس کو کم سمجھنا حرام ہے. یہ مشرکین کا وہ تیرہ ہے, جب ان کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی وہ پریشان ہوتے, چہرہ کالا ہو جاتا اور ان کو دفن کر لیتے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. تو وہ پریشان ہوتے تھے, مسلمان پریشان نہیں ہوتا ہے. تو عورت اور مرد معاشرتی اعتبار سے برابر ہیں. آخرت کے اعتبار سے عورت کا درجہ اونچا ہے. اور ایک ہے گھر کی چار دیواری, یونیورسٹی کے لیے ڈین اور اسکول کے لیے ہیڈ ماسٹر اور کالج کے لیے پرنسپل ہوتا ہے, فیکٹری کے لیے ایڈمن مینیجر ہوتا ہے. تو گھر کی چار دیواری کی جو سربراہ ہے وہ کون ہے, وہ خاوند ہے اور مرد ہے, اس کی بات چلے گی. اگر دونوں کی باتیں شریعت کے مطابق ہو, میاں بیوی, یا دونوں کی باتیں جائز ہو, پھر مرد کی بات چلے گی. اور جس کی بات شریعت کے خلاف ہو تو چاہے مرد ہو یا عورت, اس کی بات نہیں چلے گی.
دونوں کی باتیں جائز یا شریعت کے مطابق ہو پھر عورت کی بات چلے گی نہیں، بلکہ مرد کی بات چلے گی، وہ سربراہ ہے گھر کا۔ الرجال قوامون علی النساء وللرجال علیہن درجہ، مرد کا عورت کے اوپر ایک گنا فضیلت ہے جو پاک رب نے پاک کلام میں ارشاد فرمائی ہے یہ بات۔ دوسرا پارہ آخری آدھا اور سورہ نساء دونوں میں یہ آیت موجود ہے۔ بہرحال تو یہ ہے عورتوں کے حقوق، نان، نفقہ، خرچ، مکان، جیب خرچ، علاج، ہنسمکھی، گھر پر آ کر سلام کرنا اور ان کو نفسیاتی دباؤ کا شکار نہ کرنا، یہ ہے عورتوں کے حقوق۔ تفصیل سے میں نے آپ حضرات کے سامنے اس پر درس دے دیا۔ اگلی بات جو ہے وہ ہے مرد کے حقوق عورت کے اوپر۔ تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے المرأۃ اذا صلت خمسہا، عورت جب 5 وقت نماز پڑھے، وصامت شہرہا، اور رمضان کے روزے رکھے، واطاعت بعلہا، اور خاوند کی جائز بات مانے، واحسنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے وہ داخل ہو جائیں تو وہ داخل ہو جائیں۔ لہذا عورت خاوند کے مال کی اور عزت کی حفاظت کرے، مال کی بھی حفاظت کرے، اس کو ناجائز استعمال نہ کرے، اور اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے کہ خاوند کے دامن پر داغ نہ لگائے۔ مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت۔ اگلی بات جو ہے وہ ہے خدمت۔ در مختار میں علامہ علاء الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علامہ شامی نے رد المحتار میں اس پر تذکرہ بھی فرمایا ہے کہ واجبات الاسلام 7، اسلام کے واجبات 7 ہیں، وذکر منہا خدمت الزوج، اور وذکر منہا خدمت الزوج، اور ان میں سے ایک خاوند کی خدمت ہے۔ عورت کے اوپر خاوند کی خدمت جو ہے وہ لازم ہے، واجب ہے اور ضروری ہے، اور یہ واجب، لازم اور ضروری دیانتاً ہے۔ مت ڈنڈا اٹھا کے یہ کام کروا لے تو شرعاً یہ درست نہیں ہے، یہ دیانتاً ہے۔ بہرحال تو ایک ہے مال کی حفاظت، ایک ہے اس کی عزت کی حفاظت، ایک ہے اس کی عزت، خدمت۔ خدمت جو ہے وہ اپنے خاوند کی خدمت عورت کرے۔ کون سی خدمت کرے، کس طرح خدمت کرے، کون کون سے کام کرے، کون کون سے کام نہ کرے، تو قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ زبردست ہیں۔ وہ کیا الفاظ ہیں؟ بالمعروف، ماشاء اللہ، پاک رب کی شان، بالمعروف کے الفاظ کہہ کر تمام مسئلوں کا جواب دے دیا۔ یعنی جو عرف ہے، جو معروف ہے، جو دستور ہے، جس پر لوگ چل رہے ہیں، لوگ کس پر چل رہے ہیں؟ تمام عورتیں ہیں جو خاوند کی خدمت کرتی ہیں، اور ان کے کپڑے اور جوتوں کا خیال، ان کی صحت کا خیال، دوائی کا خیال، کھانے پینے کا خیال، یہ پوری دنیا میں یہی سلسلہ چل رہا ہے، تو بالمعروف یہی ہے۔ تو عورت اس کا خیال کرے کہ خاوند اس سے خفا نہ ہو اور ناراض نہ ہو۔ اگلی بات جو ہے وہ ہے کہ اگر عورت خلا مانگے اور عورت بالکل خاوند کے پاس خوش نہ ہو تو مرد کو اچھے طریقے سے اس کو چھوڑنا چاہیے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں اور اس نے کہا انی اکرہ الکفر فی الاسلام، میں اسلام میں ناشکری کو پسند نہیں کرتی ہوں، لہذا مجھے اپنا یہ خاوند پسند نہیں ہے، تو میں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتردینی، کیا تو وہ باغ جو تجھے ملا تھا وہ واپس کرو گی خاوند کو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو خاوند کی رضا سے وہ خلا ہوگی۔ اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ قاضی شرعی کا دربار ہو اور مرد کی رضا ہو تو، اور خاوند کی غلطی نہ ہو، تو وہ پیسے لے کر خلا پر راضی ہو جائے اور پیسے لے لے۔ فی مفتدت بھی، آیت نمبر 229 سورہ بقرہ دوسرا پارہ، فی مفتدت بھی، عورت فدیہ دے دے۔ یہ اس صورت میں ہے
کہ عورت بالکل نہیں رہنا چاہتی اور مرد بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اب وہ خوش نہیں ہے. عورت نے کیا کہا کہ میں ناشکری کو اسلام میں ناپسند کرتی ہوں. کفر مراد نہیں ہے یہاں، کفر سے مراد ناشکری ہے. میں ناشکری اسلام میں پسند نہیں کرتی. تو وہی باغ اس نے واپس کر لیا اور اس عورت کو گویا کہ نبی علیہ السلام کے دربار میں خلا کی ڈگری مل گئی. اسی طرح اگر کوئی عورت خلا لینا چاہے اور مرد راضی نہ ہو تو وہ خلا نہیں ہوتا ہے، یا مرد اپنے حقوق ادا کرتا ہو تو عدالت سے وہ خلا ہوتا نہیں ہے. ہاں اگر مرد راضی ہو جائے کہ ٹھیک ہے میں راضی ہوں تو پھر وہ خلا ہو جائے گا. ایک اور صورت ہے، مرد نہ عورت کو ادا لاتا ہے، نہ آباد کرتا ہے، نہ رکھتا ہے، نہ حقوق ادا کرتا ہے، بلکہ لٹکا کے رکھا ہوا ہے. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَ اویزاں معلق اس کو رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کام مت کرو. لا تضاروہن، عورتوں کو ضرر مت دو. ضرارا لتعتدوا، ضرر دینے کے لیے اور اس پر تجاوز کرنے کے لیے اس کو رکھو تو یہ کام مت کرو، یہ ظلم ہے. اور الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن ظلم کرنے والے سخت اندھیروں میں ہوں گے. تو وہ معلق نہ چھوڑے، اس نے معلق چھوڑا ہوا ہے. یہ عورت اگر عدالت جاتی ہے چاہے خاوند ناراض ہو اور اس کو عدالت سے خلا کی ڈگری مل جائے تو عورت آزاد ہو جائے گی. کیوں؟ مرد آباد ہی نہیں کرتا ہے، حقوق کا خیال ہی نہیں کرتا ہے، وہ قریب ہی نہیں آتا ہے، وہ اس کا خیال ہی نہیں کرتا ہے، وہ خرچہ ہی نہیں دیتا ہے. معلق اس کو چھوڑا ہوا ہے، امریکہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے اور آتا ہی نہیں ہے، اور آتا ہی نہیں ہے. 10-15 سال گزر گئے. تو اس صورت میں اگر عورت خوش نہیں ہے تو اس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ خلا لے لے. اگلی بات جو ہے جو آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے وہ ہے عدت کا خرچہ. عورت کو طلاق مل گئی، 3 ماہواری کا خرچہ مرد کے اوپر ہے. جب وہ مرد کے گھر میں ہو، یہ شروع میں یہ بات گزر گئی، اگر مرد اس کو نکال دے تب بھی خرچہ مرد کے اوپر لازم ہے 3 ماہواری کا. اور اگر مرد نہ نکالے، وہ خود چلی جائے تو پھر مرد کے اوپر اس کا خرچہ نہیں ہے. عدت چاہے 3 ماہواری ہو یا 3 مہینے ہو یا طلاق اس کو ہو جائے اور وہ حالت حمل میں ہو تو 9 مہینے کا خرچہ بھی یہ خاوند کے اوپر لازم ہے جب وہ خاوند کے پاس رہے. اگلی بات قسم. قسم اللہ کی ذات کی کہو، اللہ رب العزت کی ذات یا اس کی صفات کی قسم کھاؤ، اور غیر اللہ کی قسم مت کھاؤ. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم ولا باندادکم ولا تحلفوا باللہ الا وانتم صادقون، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے آباء و اجداد اور ماؤں کے اوپر اور غیر اللہ کے اوپر جو اللہ کے ساتھ تم نے شریک ٹھہرائے ہیں ان کے اوپر قسم مت کھاؤ، اور اللہ کی قسم بھی مت کھاؤ الا وانتم صادقون، مگر یہ کہ تم سچے ہو. اللہ کہیں بیشی معاف فرمائے. تو بعض لوگ کہتے ہیں بچے کی قسم، میری بیوی کی قسم، تیرے سر کی قسم. یہ قصدن یہ کہنا شرک ہے، اور غلطی سے یہ کہنا یہ گناہ کبیرہ ہے. چاہے غلطی ہو گئی، کیوں؟ آپ کو مسئلہ کیوں معلوم نہیں ہے؟ دارالاسلام میں مسئلے کا علم نہ ہونا یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے. تو اللہ کی ذات کی قسم یا صفت کی قسم، قرآن اللہ کی صفت ہے، اکثر علماء اس کے جواز کے قائل ہیں. تو اس طرح قسم کھاؤ اور غیر اللہ کی قسم مت کھاؤ. نظر، میرا فلانا یہ کام ہو گیا تو میں 10,000 روپے غریب کو دوں گا، یا بکرا ذبح کروں گا، یا کھانا کھلاؤں گا، پھر یہ صرف زکوٰۃ کی طرح غریب کا حق ہے، یہ مالدار نہیں کھا سکتے ہیں. اور قسم جو ہے جس پر کفارہ ہے وہ فیوچر ٹینس، فعل مستقبل کی قسم کھاؤ. خدا کی قسم یہ کام میں نہیں کروں گا اور کر لے تو اس میں ایک یہ کفارہ ہے کہ آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے صبح شام، یا 10 مسکینوں کو کپڑا دیں گے. پورا جوڑا مراد نہیں ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک کپڑا، 10 کپڑے دیں گے، اور یہ ضروری دینا ہے.
مالدار کے لیے. اور اگر آپ غریب ہیں تو 3 روزے رکھو گے پے در پہ. پہلے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. آج کل 700 روپے بن جاتے ہیں, دے دو غریبوں کو. اور اگر یہ طاقت نہ ہو تو پھر 3 دن پے در پہ روزے رکھو. اور عجیب بات سنو کہ اگر قصدن رمضان کا روزہ توڑو تو اس صورت میں پہلے روزے ہیں, پہلے پیسے نہیں چلیں گے. قسم کے کفارے میں پہلے پیسے, بعد میں روزہ. اس میں پہلے 2 مہینے روزے ہیں. اگر وہ نہ رکھ سکو, بوڑھا ہے, شوگر کا مریض ہے, گردوں کی تکلیف ہے, تو وہ اگر پیسے دے دے تو جائز ہے. فی روزہ فی نماز کا فدیہ جو ہے 2.25 کلو آٹا کی قیمت, گندم کی قیمت. تو قسم کے کفارے میں پہلے آپ نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اگر یہ طاقت نہ ہو یا کپڑوں کی تو پھر آپ کیا کریں گے, 3 روزے ہیں. اور قصدن روزہ توڑ دو تو ہر صورت میں 2 ماہ روزے ہیں, الا یہ کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں یا مریض ہیں. اور فعل ماضی پر جھوٹی قسم کھاؤ, خدا کی قسم میں نے ایک کام نہیں کیا اور کیا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. یہ من غموس ہے. غموس کا معنی ہے غوطہ, اس نے گناہ میں غوطہ لگا لیا, گناہ کبیرہ ہے. اکثر لوگ یہی قسمیں کھاتے ہیں. اس میں کفارہ تو نہیں ہے لیکن گناہ ہے. 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. اور اسی قسم سے اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہو تو وہ ادا کرنا لازم ہے, وہ ادا کرنا لازم ہے. اور فعل ماضی پر جھوٹی قسم کھانا لیکن اس کو یاد نہیں ہے, خدا کی قسم میں نے ایک کام نہیں کیا اور کیا ہے لیکن بیچارہ بھول گیا ہے, یہ غموس نہیں ہے, لغو ہے, اس پر پکڑ نہیں ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم یا بما عقدتم الایمان, دونوں کے الفاظ ہیں. پکڑ جھوٹ پر ہے, جب قصدن جھوٹ بولو. لغو قسم پر پکڑ نہیں ہے. اگلی جو بات ہے وہ ہے ہمارا سبق غلام, لونڈی. جب جہاد شرعی ہو, اسلامی خلافت ہو, چور کا ہاتھ کٹے, زانی رجم ہو, اور اقدامی جہاد ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے, لونڈی ہوتی ہے. اور یہ اس کی شرط ہے. اگر یہ نہ ہو تو اس میں لونڈی غلام نہیں ہوتے. آج کل جو ہمارے گھر میں ملازمہ ہے یا ملازم ہے اس سے پردہ کرنا لازم ہے, اس لیے کہ یہ وہی غلام اور لونڈی نہیں ہے, اس کے احکام وہی نہیں ہے, یاد رکھو. اگلی بات, حدود. حدود جمع حد کی. حد کا معنی ہے باؤنڈری, حدود باؤنڈریز. تو اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریاں رکھی ہیں اس لیے کہ 5 چیزیں قیمتی ہیں. عقل قیمتی ہے, جسم قیمتی ہے, مال قیمتی ہے, عزت قیمتی ہے اور نسب قیمتی ہے. 5 چیزیں قیمتی ہیں, عقل, جسم, مال, عزت اور نسب. یہ 5 چیزیں قیمتی ہیں. گویا کہ میں آپ کو حدود آرڈیننس پڑھا رہا ہوں, غور سے سنو. یہ 5 چیزیں قیمتی ہیں اور ان 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں اتاری ہیں, 5 احکام اتارے ہیں. عقل کی حفاظت کے لیے شراب کو, نشے کو حرام قرار دیا. جسم کی حفاظت کے لیے قتل کو حرام قرار دیا. مال کی حفاظت کے لیے چوری ڈکیتی کو حرام قرار دیا. عزت کی حفاظت کے لیے تہمت کو حرام قرار دیا. اور نسب کی حفاظت کے لیے بدکاری کو حرام قرار دیا. 5 چیزیں قیمتی ہیں, اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے 5 چیزوں کو حرام قرار دیا. اور جو ان 5 چیزوں میں گڑبڑ کرے گا, اس کے خلاف چلے گا, اللہ نے 5 سزائیں اتاری ہیں. اگر وہ شراب پیے گا تو 100 کوڑ ہے, قتل کرے گا تو قصاص میں قتل کیا جائے گا اور یہ حکومت کا کام ہے. اگر غلطی سے قتل کرے گا تو دیت ہے 36 کلو 36 تولہ 8 ماشا چاندی انسان کی قیمت ہے. آج کل تقریباً 20 لاکھ روپے سے زیادہ بنتے ہیں. تو قتل کرے گا تو قصاص ہے, غلطی سے قتل کرے گا تو دیت ہے. اور اگر چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. 1200 سال سے اس پر عمل تھا. قرآن میں اس کا ذکر ہے, السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. اور اگر وہ بدکاری کرے گا اور شادی شدہ ہے اور 4 گواہ ہیں یا اس کا اقرار ہے بدکار کا تو پھر رجم ہے. اور اگر اس کا اقرار نہیں ہے یا 4 گواہ نہیں ہے تو پھر نہ رجم ہے نہ کوڑ ہے. اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے 100 کوڑ ہے. اور اگر کسی پر تہمت لگائے گا
تو اس کے لیے 80 کوڑے ہیں. بدکاری کی تہمت لگائے گا اور 4 گواہ نہ لائے تو پھر اس کے اوپر 100 کوڑے برسائے جائیں گے اور اس کو مارا جائے گا. یہ حدود آرڈیننس جو ہیں یہ قرآن و حدیث میں ہے اور اجماع سے ثابت ہے. اگلی بات توجہ سنو سارے ساتھی، یہ حدود 5 حدود یہ قرآن و سنت اور اجماع سے ثابت ہے. جو اس کا انکار کرے یا یہ کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سزائیں ظالمانہ دی ہیں یا یہ ظالمانہ سزائیں ہیں یا یہ غلط ہے یا حکمت پر مبنی نہیں ہے یا یہ سزائیں غلط ہیں یا یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ہندو اور سکھوں سے بڑا کافر ہے. کیوں؟ اللہ نے ایک حکم اتارا اور اوپر سے کہتا ہے نہیں یہ ظلم ہے. استغفر اللہ، یہ تو اللہ پر اعتراض ہے. تو اس کو ظالمانہ سزائیں کہنا یا ظلم کہنا یا حکمت، یہ سزائیں ظالمانہ نہیں ہیں، یہ سزائیں حکیمانہ ہیں. شریعت میں سختی نہیں ہے، شریعت میں پابندیاں ہیں. پوری دنیا میں فوج ہے جی، پولیس ہے جی، خفیہ تنظیم ہے جی، ایجنسیاں ہیں جی، انتظامیہ ہے جی، سزائیں ہیں جی. تو اسلام کی بھی سزائیں ہیں نا. ہر ملک میں جرم بھی ہے اور اس کی سزا بھی ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارے یہاں جو جرم ہے اور اس کی سزا ہے وہ کون مقرر کرتا ہے؟ عقل نہیں مقرر کرتی، نہ شہوت، نہ خیالات، نہ حالات، نہ اسباب، نہ واقعات، بلکہ اللہ اور رسول یہ حکم دیتا ہے کہ اس جرم کی یہ سزا ہے، اس جرم کی یہ سزا ہے. ایک آدمی کہے میں مسلمان تو ہوں لیکن یہ سزا نہیں مانتا ہوں، مسلمان تو ہوں لیکن نماز نہیں مانتا ہوں، نہیں پڑھے گناہگار ہے لیکن نہ مانے تو یہ کفر ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ ہے حدود. ایک ہے تعزیرات. تعزیر کی سزا جو ہوتی ہے وہ 39 کوڑے ہوتی ہے قاضی کی ثوابدید کے مطابق. اور اگر وہ جرم آدمی بار بار کرے اور عادی مجرم ہو، والتعزیر قد یبلغ مبلغ القتل، ہدایہ عالمگیری شامی، کہ کبھی کبھی تعزیر جو ہے وہ قتل تک بھی پہنچ جاتی ہے. تعزیر کیا ہے؟ جرم ہے قرآن و حدیث میں لیکن متعین سزا نہیں ہے، یا جرم ہے لیکن اس کی سزائیں مختلف ہیں قرآن و حدیث میں، تو اس صورت میں تعزیر ہوتی ہے اور یہ قاضی کی ثوابدید پر ہے. اور میں نے بتا دیا کم سے کم 39 کوڑ ہے اور زیادہ سے زیادہ قتل. درمیان سے جو قاضی فیصلہ کرے شرعاً اس کی اجازت ہے. اگلی بات جو ہے وہ جہاد پر تفصیلی بات ہم کر چکے ہیں کہ جہاد فرض ہے اور 500 آیات قرآن میں موجود ہے. ایک اقدامی جہاد ہے، کسی ملک پر حملہ کرنا، وہ جائز نہیں ہے ائمہ 4 کے نزدیک جب تک ملک کے حکمران کی اجازت نہ ہو. ائمہ 4 کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے. اور ایک دفاعی جہاد ہے، کافر آگے ہم پر حملہ کر لیا، ہمارے ملک پر کافر نے حملہ کر دیا، تو دفاعی جہاد کے لیے ملک کے حکمران کی ضرورت نہیں ہے. آگے جو نا ٹیکس ہے، ٹیکس شریعت میں ہے. الضرائب، امام غزالی نے کتاب لکھی ہے ٹیکسز، لیکن ٹیکس جو ہے نا ظالمانہ نہ ہو اور زیادہ نہ ہو. مرتد کی سزا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو اسلام اور دین کو چھوڑ دے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور مَن بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، تو جو دین کو تبدیل کرے، شرعی حکمران علماء کرام کو بلا کر 3 دن اس کو سمجھائے اور اس کو اسلام کی دعوت دے، ورنہ اس کو قتل کیا جائے گا اور یہ حکومت کا کام ہے. اور اگر عورت ہو تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ جیل میں ڈالا جائے گا. یہ شرعی حکم ہے. تو یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے کر لی. اور بھی باتیں کرنی تھی لیکن آئندہ جو درس ہوگا وہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، اس موضوع پر بات ہوگی اور بہت اہم درس ہوگا. اور اسی طرح سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے، تو اس پر انشاءاللہ درس ہوگا. اگر لوگ توحید اور سنت پر آ جائیں تو یہ فرقواریت ختم ہو جائے. تفصیلی بات آئندہ کریں گے انشاءاللہ، صرف سرنامہ بیان کرتے ہیں، ٹائم ہے. اگر امت توحید اور سنت پر آ جائے تو فرقواریت ختم ہو جائے. جب بھی توحید سے ہم ہٹتے ہیں اور شرک کی طرف جاتے ہیں تو فرقہ بنتا ہے. نبی علیہ السلام کی سنت سے ہم ہٹتے ہیں اور نئی بدعت دین میں ایجاد کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ فرقہ بن جاتا ہے. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، تفصیلی درس اور یہی بات ہے، پھر آپ کو آئندہ درس میں منگل میں بتاؤں گا انشاءاللہ. شرک و بدعت اور توحید و سنت، یہ ہمارا آئندہ موضوع ہوگا. تو دین میں اضافہ، دین کے اندر اضافہ، یہ بدعت ہے. کل بدعت ضلالہ،
ہر وہ بدعت کہ دین میں اضافہ کیا جائے وہ گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی والا وہ کہاں جائے گا؟ آگ میں جائے گا. یہ فرقہ کس طرح بنتا ہے اس کی ایک آسان مثال میں آپ کو دیتا ہوں اور پھر سوال جواب کی طرف آتے ہیں. دیکھیے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عیدین کے لیے اذان نہیں ہے. آپ سب کو یہ بات معلوم ہے، پوری دنیا میں عیدین کے لیے اذان نہیں ہے. یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، بدعت بری چیز ہے اور سنت اچھی چیز ہے، یہ بات سمجھا رہا ہوں. اور فرقہ کس طرح بنتا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں. تفصیلی درس آئندہ منگل کو. عیدین کے لیے اذان نہیں ہے اور پوری دنیا میں عید کے لیے اذان نہیں دی جاتی. اب ایک آدمی اٹھتا ہے اور عید کے لیے اذان دیتا ہے. بہت لوگ موجود ہیں، 100 200 300 400، اور وہ کھڑے ہو کر عید کے لیے اذان شروع کر دیتا ہے. اب لوگوں میں سے 6-7 آدمی ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کو منع کرتے ہیں کہ بھائی پوری دنیا عید کے لیے اذان نہیں دیتی ہے، قرآن و سنت میں عید کے لیے اذان نہیں ہے، تو آپ اذان نہ دیں. ان کو منع کرتے ہیں. اب 2-3 اور آدمی آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تو منع نہیں کیا ہے اور اذان دے رہا ہے، کوئی گالیاں تو نہیں دے رہا ہے. اذان دے رہا ہے، کوئی گالیاں تو نہیں دے رہا ہے، اور نبی علیہ السلام نے اذان سے تو منع بھی نہیں فرمایا ہے کہ عید کے لیے اذان نہ دو. لہٰذا نبی کی ممانعت بھی نہیں ہے اور کوئی گالیاں بھی نہیں دے رہا ہے. لہٰذا اذان کہنے دو نا یار. کیوں مولوی لڑتے ہو آپس میں؟ اے مولویوں کیوں آپس میں لڑتے ہو؟ اختلافی باتیں مت کرو، چپ ہو جاؤ، اذان دینے دو. اب یہاں سوچو کہ غلطی کس کی ہے. اب جس نے اذان دے دی وہ کہہ رہا ہے کہ میں غلط کام نہیں کر رہا ہوں، اچھا کام کر رہا ہوں اور میں گالیاں نہیں دے رہا ہوں اور نبی علیہ السلام نے منع نہیں کیا ہے. لہٰذا آپ کیوں اختلافی باتیں کرتے ہیں؟ اب اختلافی کام اس نے خود شروع کیا، اختلافی بات اس نے خود شروع کی. 2-3 آدمی بھی اس کے ساتھ مل گئے جاہل. انہیں کیا کہا؟ اچھا کام کر رہا ہے یار، کوئی بری بات تو نہیں ہے، گالیاں تو نہیں دے رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے نا. تو یہاں پر وہ ایک آدمی جس نے اذان دی اور 3-4 آدمی جو اس کے ساتھ مل گئے، فرقہ بن گیا. اب غلطی کس کی ہے؟ اس آدمی کی غلطی ہے جس نے اذان دی ہے، عیدین کی اذان دی ہے، اور اس کے ساتھ جو 4-5 آدمی وہ غلطی پر ہیں. اب میں کہتا ہوں کہ وہ غلط کر رہا ہے اور کوئی آدمی مجھے کہے اوے مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہو، چپ ہو جاؤ، کیوں اختلافی باتیں کرتے ہو، لوگوں کو آرام کرنے دو، کچھ مت بولو، کوئی گالیاں تو نہیں دے رہا ہے، نبی علیہ السلام نے منع تو نہیں کیا ہے. جواب، نبی علیہ السلام نے منع تو نہیں کیا ہے اور اس نے ایک اچھا کام کیا ہے، لیکن یہ موقع ٹھیک نہیں ہے، یہ موقع ٹھیک نہیں ہے، یہ موقع درست نہیں ہے. لہٰذا ہر اچھا کام اچھا نہیں ہوتا ہے. وہ اچھا کام اچھا ہوتا ہے جو نبی کے طریقے کے مطابق ہو. ہر اچھا کام اچھا نہیں ہوتا ہے، وہ اچھا کام اچھا ہوتا ہے جو نبی کے طریقے کے مطابق ہو. ایک اور مثال دیتا ہوں اور بات ختم کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب آپ 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں تو درمیانی قاعدے میں آپ درود پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ عبدہ و رسولہ اور اٹھ جاتے ہیں. اب اگر ایک آدمی قصدن درود شریف پڑھ لیتا ہے، درمیانی قاعدہ میں درود شریف پڑھتا ہے قصدن، نماز ٹوٹ گئی فقہا فرماتے ہیں. اور اگر غلطی سے اس نے درود شریف پڑھ لی تو اس پر سجدہ سہوا ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ درود شریف جو ہے یہ کیا ہے؟ اچھا عمل ہے، بڑا اچھا کام ہے، لیکن نبی کے طریقے کے خلاف وہ بے موقع درود شریف پڑھ رہا ہے. تو درود شریف ایک اچھا کام ہے لیکن اس سے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے جب قصدن وہ درود شریف پڑھے گا، اور اگر غلطی سے پڑھے گا تو سجدہ سہوا ہے. درود شریف اچھا کام ہے لیکن نبی کے طریقے کے خلاف قصدن نماز ٹوٹ گئی اور غلطی سے تو اس پر سجدہ سہوا آ گیا. اور یہاں سے فرقہ بنتا ہے. جب شرک و بدعت کی طرف لوگ جاتے ہیں تو فرقے بنتے جاتے ہیں، اور جب توحید و سنت کی طرف آتے ہیں تو فرقوریت ختم ہوتی جاتی ہے. اللہ ہم سب کو توحید پر عمل عطا فرمائے تاکہ نبی کی شفاعت ملے، اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا حوض کوثر ملے، اور شرک و بدعت سے محفوظ فرمائے. تفصیلی درس آخر میں انشاءاللہ آئندہ منگل کو اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی، اور یہ جو میں نے شرک و بدعت پر تھوڑی سی گفتگو کر لی یہ بھی آئندہ میں بیان کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم.
بہت شکریہ مفتی محمد اسماعیل طورو صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور پروگرام ہوتا ہے ہمارا شریعت آسان ہے، اسے اپنے لیے مشکل نہ بنائیں۔ مفتی صاحب ہر منگل کو 11 سے 12 بجے ہمارے درمیان ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس حوالے سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارا فون نمبر ہوتا ہے جسے آپ نوٹ کر لیں، وہ ہے 25468081۔ یہاں آپ فون کر کے اپنے سوالات لکھوا بھی سکتے ہیں، کسی بھی دن لکھوا سکتے ہیں، آپ کے سوالات نوٹ کر لیے جاتے ہیں، اور پھر جب مفتی صاحب آتے ہیں تو ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے سوالوں کے جواب دیں۔ اور اس طرح مفتی صاحب کا اپنا نمبر ہے 033351035517، اس پر بھی آپ جو ہے اپنے سوالات لکھوا سکتے ہیں۔ اس وقت جو سوال موصول ہوا ہے وہ خلیل احمد بھائی کا ہے، راولپنڈی سے پوچھتے ہیں کہ جی نماز کا طریقہ جو عورتوں کا ہے اس کا صحیح طریقہ بتا دیں، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نماز کے طریقے پر تمام امت کا کوئی اجماع اور قیاس ہے، اگر ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیل بھائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ لہٰذا ہم اسی طرح نماز پڑھیں گے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ مرد اور عورت کی نماز جو ہے وہ ایک جیسی ہے، بعض فرق موجود ہیں مرد اور عورت کی نماز میں۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھیں گے، لیکن عورت جو ہے اس میں بعض فروق ہیں کہ وہ باقاعدہ حدیث کے اندر موجود ہیں۔ تو وہ فروق یہ ہیں، مثلا عورت دوپٹہ پہنتی ہے اور مرد نہیں پہنتا ہے، اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ عورت کی نماز بغیر دوپٹہ کے قبول نہیں۔ ایک فرق ہوگی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ عورت ٹخنوں کو ڈھاکے گی، ڈھک کے نماز پڑھے گی، اور مرد جو ہے وہ ٹخنوں کو ڈھانکے گا نہیں بلکہ کھول کے نماز پڑھے گا۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابی نے نماز پڑھی اور ٹخنوں سے لنگی نیچے تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعد الوضوء والصلاۃ جميعا، جو وضو اور نماز دوہرا لو۔ آپ کے ٹخنے ڈھکے ہوئے تھے، تو اس سے اگرچہ وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دیا کہ آپ کا یہ فعل درست نہیں ہے، اور آپ جائیں وضو اور نماز دوبارہ دوہرا لیں۔ دوسرا فرق۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ عورت جب امام کو غلطی پر متنبہ کرے گی تو التصفیق للنساء، التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، کہ مرد اگر لقمہ دے گا، امام غلطی کر لے تو کس طرح لقمہ دے گا؟ سبحان اللہ۔ آج کل تمام مسجدوں میں لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، تو جائز ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور عورت اگر امام کو غلطی پر متنبہ کرے گی تو التصفیق، تالی بجائے گی۔ تالی بجانا شریعت میں ناجائز ہے۔ ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، یہ تالیاں یا تالی ہر جگہ بجائی جاتی ہے، یہ خلاف شریعت ہے، مکروہ ہے۔ سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر مارنا یہ شریعت میں جائز ہے، اور یہ عورت اس طرح امام کو متنبی کرے گی۔ تو یہ ہے تیسرا فرق۔ چوتھا فرق مسلم شریف میں موجود ہے کہ خیر صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء اولها، عورت کی سب سے اونچی اور اعلیٰ اور اچھی صف جو ہے وہ پچھلی ہے۔ عورت نماز میں کھڑی ہوگی تو پیچھے، اور گاڑی میں بیٹھے گی تو پیچھے، فرنٹ سیٹ میں نہیں بیٹھے گی، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ اب سب گاڑیوں میں عورتیں فرنٹ پر بیٹھاتے ہیں تاکہ خوب بد نظری ہو۔ عورتوں کے لیے پچھلی سیٹ، عورتوں کے لیے پچھلی صف۔ حضور فرماتے ہیں اخروہن من حیث اخرہن اللہ، اللہ نے صیغوں میں قرآن میں عورت کو پیچھے ذکر کیے اس کے پردے اور حیا اور عزت کی بنا پر، تو آپ بھی ان کو پیچھے رکھیں تاکہ آپ کی نظریں اس پر نہ پڑیں۔ تو عورت کی صف کون سی اچھی ہوگی؟ جو پچھلی صف ہو۔ یہ بھی فرق ہے۔ عورت آمین، سب کو پتہ ہے کہ جن کے ہاں آمین اونچی آواز سے، وہ عورت آہستہ آمین کہتی ہے، یہ بھی فرق ہے۔ اگلا جو فرق ہے وہ رکوع اور سجدے میں ہے۔ نبی علیہ السلام کا صریح ارشاد موجود ہے کہ فإن المرأة فی ذلک لیست کالرجل، کہ عورت اس معاملے میں مرد کی طرح نہیں ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ابو داؤد شریف کے اندر آخر میں جو مراسیل ہے اس کے اندر یہ بات موجود ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں پر گزرے اور وہ اٹھ کر سجدہ کر رہی تھی،
مردوں کی طرح. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے ساتھ چپک کر سجدہ کرو. اسی طرح کی تقریباً 27 روایت ہیں، اگرچہ وہ ضعیف ہیں لیکن وہ قیاس سے بہتر ہے. وہ روایتیں موجود ہیں کہ سجدہ و رکوع کے معاملے میں عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے. اور میں نے 2-3 باتیں آپ کو سنا دی، ان میں سے اس پر تفصیلی میں نے بھی لکھا ہے اور علماء کرام نے بھی اس پر تفصیل سے لکھا ہے. بہرحال تو عورت کے لیے سجدہ و رکوع اس طرح ہے کہ اس کے سطر کا خیال رکھا جائے. فإن المرأة فی ذلک لیست کالرجل. ہاں اگر سجدہ و رکوع عورت مرد کی طرح کرے تب بھی جائز ہے، اس سے کوئی نماز ٹوٹتی نہیں ہے اور جائز ہے. نماز مسنون صوفی عبدالحمید صاحب نے لکھی، اس نے کہا یہ بھی جائز ہے. مستحب کیا ہے؟ وہی ہے کہ چپک کر سجدہ کرے اور سمٹ کر سجدہ کرے. پردے کا حکم یہی ہے. باقی جو ہے نا صلو کما رأیتمونی اصلی، بعض رات فرماتے ہیں کہ یہ عام ہے. تو اس سے آگے ایک اور ٹکڑا ہے، وہ بھی پھر عام ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ ہے بخاری میں وَلْيُؤَذِّنُكُمْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ایک اذان دے. تو یہ بھی عام ہے. پھر عورت بھی اذان دے، لیکن عورت اذان نہیں دیتی ہے، مرد اذان دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو بعض چیزیں اس میں تخصیص ہیں. پہلا جملہ وَلْيُؤَذِّنُكُمْ أَحَدُكُمْ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. تو دونوں جملے عام نہیں ہیں بلکہ اس میں تخصیص ہے. تو اس میں بھی تخصیص ہے. باقی اگر عورت مرد کی طرح نماز پڑھ لے تو یہ جائز ہے. آخر میں جو حضرت نے خلیل بھائی نے بات کی، بڑی اچھی بات کی کہ نماز پر اجماع بھی ہے. اس میں اختلاف کیوں ہے؟ جواب اختلاف ہے ہی نہیں، اجماع ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مجموعۃ الفتاوی 37 جلدوں میں اس میں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان 2 کلموں کے ساتھ اور اقامت 2 کلموں سے کے ساتھ ثابت ہے. اور دونوں روایتیں موجود ہیں، رفعین بھی، ترک رفعین بھی، آمین آہستہ بھی، اونچی آواز سے بھی. لہذا وہ فرماتے ہیں کہ امت کو اس میں لڑنا نہیں چاہیے. دونوں باتیں نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، لہذا اس پر لڑنا اور مناظرہ کرنا یہ درست نہیں ہے. یہ اگلا سوال ہے جی، اکرم بھائی پوچھتے ہیں راولپنڈی سے کہ اسلام آنے سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا اور اس زمانے میں بھی عورتوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا. تو آپ جو ہیں اسلام کی روشنی میں لوگوں کو نصیحت کریں. میرے پیارے بھائی، بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جس طرح مال کو تقسیم کیا جاتا ہے میراث میں، عورت کو باقاعدہ مال کی طرح میراث میں تقسیم کیا جاتا تھا. ایک دوسری بات وہ یہ ہے کہ عورت بعض قبائل میں، تمام قبائل میں نہیں، تمام مکے والے اور مدینے والے اور عرب والے عورتوں کو زندہ درگور کرتے تھے. یہ بات غلط مشہور ہے. 2-3 قبیلے تھے، 2-3 قبیلے تھے. وہ حضور کی پھوپھیاں تھیں اور رشتہ دار عورتیں تھیں. حضور کے چچاؤں نے اور سب نے شادیاں کی ہیں، تو عورتیں کہاں سے آ گئی؟ 2-3 قبیلے تھے جو عورتوں کو کیا کرتے تھے؟ دفن کرتے تھے. یہ ان کی حیثیت تھی. بخاری شریف کی روایت ہے کہ عورتوں کے گھروں پر باقاعدہ جھنڈے لگے ہوتے تھے اور بدکاریوں کے اڈے لگے ہوتے تھے. یہ عورت کی حیثیت تھی. اور اس کے علاوہ میں نے تو پہلے آپ کو ایک حوالہ دے دیا کہ تمام مصیبتوں کی جڑ یہ کیا ہے؟ عورت ہے. یونان والے کیا کہتے تھے؟ اس پر تفصیل سے میں نے کتاب لکھی ہے ہوا کے نام 700 صفحوں میں، کہ عورت کی کیا حیثیت تھی. جب اسلام آیا تو اللہ نے 12 افراد کا تذکرہ فرمایا جن کا میراث میں حصہ ہے، اور اس میں سے 8 عورتیں اور 4 مرد ہیں. مرد 4 ہے اور عورتیں 8 ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں. اور قرآن میں 2 صورتیں ہیں، سورۃ النساء الکبریٰ الصغریٰ. الکبریٰ شروع کی سورہ نساء، الصغریٰ چھوٹی سورہ نساء، سورہ طلاق، عورتوں کے احکام. ایک بھی سورۃ الرجال نہیں ہے، مردوں کی صورت. یہ عورت کی عزت ہے اور عظمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے. تو اگر قرآن و حدیث پر عمل کیا جائے تو تب، اگر حکمرانی غیر کی ہو، قرآن و سنت کی بالادستی نہ ہو اور عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، تو یہ غلطی قرآن و سنت کی نہیں ہے، یہ غلطی جو جس کی بالادستی ہے اس کی غلطی ہے. یہ ہے جی منیر شادمان صاحب ہیں، غالباً نام ایسا ہی لکھا ہے. جب واجد صاحب نے کچھ صاف ستھرا بھی لکھا کرو بھائی. راولپنڈی سے پوچھتے ہیں کہ ٹی وی پر اسلامی چینل کے ذریعے دین کا علم سیکھنا کیسا ہے، جبکہ اکثر علماء خود ٹی وی پر آ کر درس دیتے ہیں اور چند علماء ٹی وی گھر میں رکھنے کی بھی مخالفت کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہے
ٹی وی کا صحیح استعمال ہو سکتا ہے؟ ایک یہ سوال ہے، یہ الگ سوال ہے. یا صحیح چینل چل سکتا ہے؟ ایک یہ سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو مروجہ ٹی وی ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ دونوں باتوں کو لوگ خلط ملط کرتے ہیں. یہ حضرات علماء کرام جو ٹی وی کے مخالف ہیں، سخت مخالف ہیں، ان مخالفین میں سے میں بھی ہوں. یہ جو مروجہ ٹی وی ہے، یہ جو ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، اشتہارات ہیں، گانے بجانے، بلوغ سے لے کر آج تک میں نے الحمدللہ ٹی وی نہیں دیکھا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو یہ مروجہ جو ٹی وی ہے یہ گناہ اور حرام نہیں ہے، یہ گناہ اور حراموں کا بہت بڑا مجموعہ ہے. یہ ناجائز ہے اور علماء ٹھیک مخالفت کرتے ہیں. کون ہے جس کے گھر میں ٹی وی کا صحیح استعمال ہے؟ کون ہے جن کی عورتیں نامحرم مردوں کو نہیں دیکھتی، جن کے مرد نامحرم عورتوں کو نہیں دیکھتے ہیں؟ یہ کیا ناجائز نہیں ہے؟ پردے کا حکم نہیں ہے؟ نظروں کی حفاظت کا حکم نہیں ہے؟ یہ گانے بجانے، فلمیں، ڈرامے، اشتہارات کہ یہ قرآن و سنت کی ترجمانی کرتے ہیں، یہ اس کے بخیے اڑاتے ہیں. تو یہ مروج ٹی وی ہے، یہ مروجہ ٹی وی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، بلکہ حرام اور گناہوں کا مجموعہ ہے. ہاں، ٹی وی کو مسلمان کیا جا سکتا ہے، ٹی وی کو صحیح کیا جا سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے اپنی ایک بات آپ کو بتاؤں گا، پھر آگے چلتا ہوں. کل ٹی وی والے میرے پاس آئے تھے، ایک ٹی وی چینل والے، نام نہیں لیتا ہوں وہ ناراض نہ ہو جائیں. تو انہوں نے کہا مفتی صاحب ہمارے ٹی وی پر آپ درس دیں گے. پہلے بھی 2 ٹی وی چینل والوں نے مجھ سے رابطہ قائم کیا ہے. جی ٹھیک. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ٹی وی پر درس دیں. میں نے کہا میری 3 شرائط ہیں. پہلی شرط میری یہ ہے کہ لائیو پروگرام ہو. دوسری شرط یہ ہے لائیو اس لیے کہ کاٹو نہ. دوسری شرط یہ کہ مجھ سے سوالات جوابات لڑکی نہیں کرے گی. مثلا میں عالم ہوں، مفتی ہوں، قرآن حدیث پر عمل کرتا ہوں، لڑکی مجھ سے بات چیت کرے، اسلام کہاں چلا گیا؟ میرا جب لڑکا موجود ہے مجھ سے لڑکا بات کرے، لڑکی کیوں بات کرے؟ پردہ، غیرت، حیا یہ کوئی چیز ہے. دوسری شرط میری یہ. تیسری شرط یہ ہے کہ میرے سامنے تمام لڑکے اور مرد بیٹھے ہوں گے اور میں ان میں درس دوں گا. کہ نہیں، لڑکیاں بھی بیٹھی ہوں گی. انہوں نے کہا ایک طرف 100-200 لڑکی، ایک طرف لڑکے، اور آپ قرآن کا درس دیں گے. میں نے کہا قرآن میں نظروں کی حفاظت کرو. تو یہ قرآن مجھ پر لعنت کہہ رہا ہوگا، اس لیے کہ شریعت نے تو پردے کا حکم دیا ہے. آپ میرا پروگرام لائیو رکھیں، لڑکی میرے سامنے نہ ہو اور نہ سننے والیوں میں ہو، سامنے مجھے دیکھے تو میں بالکل تیار ہوں. یا درمیان میں پردہ لٹکا لیں کہ یہ تو ٹی وی میں ہوتا نہیں کہ آپ کے سامنے ہم پردہ لٹکا لیں. تو میں نے کہا میں عذر پیش کرتا ہوں، میں بیان کروں گا. 2 لڑکی مجھ سے سوال جواب نہیں کرے گی. 3 میرے سامنے سارے مرد ہوں گے، تو پھر میں تیار ہوں. نہیں تو اس طرح کر لیا جائے نا کہ جو لڑکیاں آپ کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں اور میں اس طرف منہ کیا ہوا پیچھے سائڈ پہ، ہاں آگے لڑکے بیٹھے ہوئے ہوں اور بیک پہ لڑکیاں بیٹھی. تو یہ ٹی وی والے راضی ہوں گے کہ کیا؟ میں تو ایک دیکھے نا، میں تو ایک تجویز مشورہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو ٹی وی پہ آ سکیں آپ. تو اس کا یہی ہے کہ ہم ٹی وی پر آئیں گے تو ہماری پگڑی داڑھی ٹوپی ہے تو ہم اسلام بیان کریں گے نا، قرآن حدیث بیان کریں گے نا. تو اس قرآن حدیث پر تو ہمارا خود بھی عمل ہونا. مولوی صاحب بیٹھے ہیں ٹی وی میں اور ارد گرد 15-20 لڑکیوں کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہنسی مذاق ہو رہا ہے، اور وہ مولوی صاحب باتیں کرے اسلام یہ ہے، دین یہ ہے. یہ کون سا اسلام ہے؟ پردہ کہاں گیا؟ غیرت اور حیا کہاں چلی گئی؟ نامحرم لڑکی کے ساتھ ہنستے اور گفتگو، یہ کیا اسلام کے خلاف نہیں ہے؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. بہرحال یہ 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات، علماء بھی ٹی وی میں آتے ہیں. تو جواب یہ کہ مجھے کیوں نہیں دیتے ہیں ٹی وی؟ مجھے دے دینا ایک چینل یا مجھے اجازت دے دینا. کہتے ہیں نہیں، آؤ گے تو یہ باتیں آپ کو ہماری ماننی پڑے گی. تو مطلب یہ کہ یہ دین پھیلانے میں مخلص نہیں ہے. ہاں، ٹی وی کو کس طرح صحیح کیا جا سکتا ہے؟ بالکل اس کا جواب ضروری ہے. وہ یہ کہ ٹی وی کے جو پروگرام ہو وہ لائیو ہو. 1 2 مردوں کے لیے الگ پروگرام ہو، عورتوں کے لیے الگ پروگرام ہو. اس میں مزاحیہ پروگرام بھی ہو. مذاق، ذال اور قاف، یہ حرام قطعی ہے، کسی متعین شخص کا مذاق اڑانا. ویسے مزاحیہ کھیل کود یا کوئی ایسی بات جس میں کسی کو ذلیل نہیں کیا جائے، بے عزت نہیں کیا جائے، مزاحیہ پروگرام ہوں گے، جائز ہے. مردوں کے الگ ہوں گے، عورتوں کے الگ ہوں گے. قرآن کا درس ہوگا، حدیث کا درس ہوگا، فقہ کا درس ہوگا، شرعی مسائل کا درس ہوگا، اور اسی طرح ٹریفک کے اصول اور قانون، عدلیہ، انتظامیہ، فوج، پولیس، ٹریفک، اس کے احکام بھی بیان ہوں گے. میرا خود اپنا
ارادہ ہے کہ فل پاور ایک چینل ہو میرا اپنا ذاتی، اور اس میں کلی میرا اختیار ہو، اور اس میں قرآن و حدیث میں بیان کروں، لائیو بیان کروں، پوری دنیا سنیں۔ اس پر میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے باقاعدہ، وہ 35,000 چھپ چکی ہے، کہ میں عوام الناس سے، افراد سے، دیندار لوگوں سے میں درخواست کروں گا کہ اس میں میری مدد کریں، اور ایسا چینل ہم پرووائڈ کر لیں جس میں پروگرام جو ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق اور حق بیان کیا جائے، کوئی چیز نہ چھپائی جائے، اور اسی طرح اس میں یہ بھی ہو کہ ٹیوشن کی لعنت ختم ہو جائے۔ یعنی یہ جو ہمارا ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، اگر اس پر ایک پروفیسر آ کر فزکس پڑھائے، ایک آ کر کیمسٹری پڑھائے، ایک آ کر باٹنی پڑھائے، ایک آ کر میتھس پڑھائے، ایک آ کر لاگرتم پڑھائے، اور ہم بچوں کو ٹی وی اسکرین کے سامنے بٹھائیں لائیو، تو اظہر بھائی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی بالکل جی، ہاں، تو کرتے ہیں یہ؟ انشاءاللہ نہیں کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ مفتی اسماعیل طورو صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ پروگرام تشریعت آسان ہے، مفتی صاحب ہر منگل کو 11 سے 12 بجے ہمارے درمیان ہوتے ہیں، لائیو براہ راست آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ آج انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ اس طرح کا ایک ٹیلی ویژن چینل ہونا چاہیے۔ میری دلی دعا ہے کہ یہ کسی طرح سے بھی ممکن ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، بہت شکریہ۔